अस्सलामु अलैकुम। जन्नतुल मोहल्ला मक्कतुल मुकरमा इब्न इस्कंदर खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस व्लॉग बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। इस व्लॉग में मैं आपको जन्नतुल मोहल्ला के हवाले से कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बताऊँगा। इंशाअल्लाह आखिर में आपको खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक की ज़ियारत भी करवाऊँगा। उससे पहले हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़ी कदावर साहबी, उनकी कबूर मुबारक की भी ज़ियारत करेंगे आप इंशाअल्लाह। और आखिर में आजकल अगर किसी हमारे दोस्त का यहाँ मक्कातुल मुकरमा में इंतकाल हो जाए तो उसका आखिरत का प्लाट क्या होगा, वो प्लाट भी दिखाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही ख़ास व्लॉग है। मुकम्मल व्लॉग मेरे साथ जाएगा, देखिएगा, जमे रहिएगा। इंशाअल्लाह मुख्तसर व्लॉग होगा, बड़ा ख़ास व्लॉग है। साथ साथ में चलता जाऊँगा, आपको जगहों की सैर भी करवाता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी एंटर हुआ हूँ गेट से, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जन्नतुल मोहल्ला, ये मुकम्मल कब्रिस्तान है। अभी दोस्त से मेरी बात हुई तो इजिप्ट से किसी बंदे का इंतकाल हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इजिप्शियन मिस्र के कायरा से है वो दोस्त। ये आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस पे और भी कुछ मैयतें आई हैं यहाँ दफन होने के लिए। तो ये फ्रंट वाला जो एरिया है, पहले तो आपको ये बता दूँ, ये मैं आपको ज़रा करीब से करके दिखा देता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोस्त, ये अभी कब्र में उतारा है जो मरहूम हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे, खुशकिस्मत हैं, मक्कातुल मुकरमा में ये तदफीन हुई। तो ये मेरे पीछे मेरे दोस्तों आप जो देख रहे हैं, पहाड़ी के फ्रंट में ये सारा जन्नतुल मोहल्ला है। अब जन्नतुल मोहल्ला के हवाले से आपको मैं ये भी बताऊँगा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबाए कराम हैं, वो तकरीबन यहाँ पर दफन होने की उन्हें शहादत हुई है। इस हवाले से ये कब्रिस्तान जो है बहुत ही अहम कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे अल्लाह भी आपको भी यहाँ लाए और यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। गर्मी के हवाले से ज़रा मैं बात करता चलूँ, मैं ज़रा टोपी उतार देता हूँ। यहाँ पर कल भी मैंने उतार के की थी। कुछ दोस्तों का ख्याल है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो मैं ये साइड शेल्टर से चल रहा हूँ, कोई गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे ऊपर अभी रूफ़ है, तो जब मैं अम्मा खदीजतुल कुबरा की कब्र तक पहुँचूँगा तो इंशाअल्लाह वहाँ पर आखिर में वो, और ये मुकम्मल व्लॉग देखना है, आखिर तक जमे रहना है। दरमियान में आपने वो नहीं छोड़ना मुझे आखिर में, क्योंकि खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक आखिर में मैं आपको दिखाऊँगा और वहाँ इंशाअल्लाह मिल के आपके साथ फातिहा भी पढ़ूँगा और इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह आपके कल्बी सुकून मिलेगा। ये रूहानी ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं मेरे दोस्तों। तो मैं वॉक भी करता जा रहा हूँ और ये यहाँ पर भी कबूर हैं। ये आजकल के जो लोग दफन होते हैं वो तो वहाँ होते हैं। अब ये मैं उस एरिया में आ गया हूँ, यहाँ से सहाबा कराम की कब्रें शुरू होंगी। ठीक है जी, बिल्कुल उसके करीब पहुँचा हूँ। आजकल अगर किसी का इंतकाल हो तो ये मेरे पीछे आपको जो कब्रें नज़र आ रही हैं, ये मैंने आपको दिखाया वो इजिप्ट के जो दोस्त जिनका इंतकाल हुआ, वो कुछ फासले पर आपको शायद नज़र आ रहे हों। तो अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो ये कब्रें आज कल हमारे जो लोग इंतकाल होता है किसी का, तो उनको यहाँ पर प्लाट नसीब होते हैं। अल्लाह मुझे आपको अगर यहाँ प्लाट मिल जाए, प्लाट हैं बड़े मज़े के, आप यकीन करें, एक नूरानियत है यहाँ पर, एक रोशनी है और जो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इनको कब्रों में क्यों, इन कब्रों में कोई मामूली हस्तियाँ मेरे दोस्तों दफन नहीं, बहुत ख़ास लोग हैं जो यहाँ पर दफन हुए हैं। तो इस वजह से इस कब्रिस्तान को ये है कि मैं अहमियत आपकी खिदमत में रख रहा था। अब ये मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये अगर मैं करूँ, ये एरिया जो है ये सहाबा कराम की कब्रें शुरू हो गई हैं। अब सबसे पहले तो मैं हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र और हज़रत सुमैया और हज़रत यासर, आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत सुमैया इस्लाम में शहीद होने वाली पहली साहबिया हैं। बड़ी उम्र में आपने वो वाक़या पता नहीं है पढ़ा होगा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा 75 साल की उम्र, और अबू जहल ने जिस बेदर्दी से शहीद किया, अल्लाह अकबर कबीरा। और उनके शोहर 78 साल उम्र,
حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بڑی عمر بوڑھے انتہائی بےرحمی سے شہید کیا گیا. تو یہ ہیں صحابہ کرام کی قبور میں پہنچا ہوں. اب ان میں ایک قبر کی وہ نہیں ہو سکتی. یہ حضرت سمیہ ان کی حوالے سے یہ دوستوں سے میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی. تو یہ جو قبور ہیں یہ ان میں حضرت طلحہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر. ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہ آپ کو پتہ ہوگا حضرت سمیہ کے فرزند تھے. حضرت زبیر حضرت طلحہ اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں جب تھے تو سارے کام گھر کے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے بھانجے تھے بہت لاڈلے تھے. تو یہ قبور مبارک ان کی ہیں. حضرت اب میں چلتا ہوں آگے. اب جاتے ہیں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی قبروں کے حوالے سے. یہاں قبریں زیادہ ہیں. ان قبروں میں اب زیادہ نہیں ہیں 10 قبریں تقریباً 1 2 3 4 5 10 قبریں ہیں. ان 10 میں سے 2 قبریں اب یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ ان میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی قبر کون سی ہے. یہاں پر آپ بھی فاتحہ پڑھ لیں گے. آخر میں حضرت میں نے تو فاتحہ پڑھ لی تھی انٹر ہوتے ہوئے ہی. آخر میں پھر پڑھوں گا. اب میں جا رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی طرف. آپ کو بھی مومنوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مقام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ان کو وہ مساجد میں علماء کرام حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ذکر کر دیتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ہے. ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں. فاطمہ الزہرا کا بہت بڑا مقام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا مقام نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے, لیکن ان کی ماں کا مقام ان سے بڑا ہی ہوگا. پھر اسلام کے لیے جو قربانیاں اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے دی ہیں کس نے نہیں دی. اچھا اب میں آ گیا ہوں یہ جگہ ابو طالب, حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ. یہ جو سامنے پیچھے درخت ہے وہ قبر پیچھے ہے. اب میں ادھر جا نہیں سکتا. ادھر اسی جگہ پہ کہیں پہ حضرت ابو طالب میں تو کہوں گا رضی اللہ عنہ. کچھ لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے, لیکن میرے خیال میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی محبت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا سے اتنی محبت کرتے تھے. تو دل تو میرا یہی کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہوں گے. اسلام میں 2 فرقے ہیں. ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور ایک دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں رضی اللہ عنہ نہیں ہے. تو یہ پیچھے جو درخت نظر آ رہا ہے نا چھوٹا سا, یہاں درخت کا اس کے نیچے میری تحقیق کے مطابق ابن اسکندر خان نے جتنے لوگوں سے, میں کیونکہ یہاں پہلے بھی آیا ہوں, بار بار آتا رہتا ہوں, جب بھی اللہ پاک موقع دیتے ہیں یہاں آتا ہوں. تو پہلے میں نے ولاگ اتنے نہیں بنائے, اس بار میں انتہائی خلوص سے یہ ولاگ بنا رہا ہوں. یہ والی جو قبریں پیچھے ہیں یہ تمام صحابہ کرام کی قبریں ہیں. یہ سامنے پیچھے مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے وہ ہیں قبریں ہیں. اس حوالے سے یہ میری ڈیوائس بھی کچھ گرم ہو گئی ہے تو ابھی ختم ہونے والا ہے. آپ میرے ساتھ جمے رہیے گا کیونکہ سب سے خاص حصہ میں نے آپ کو اب دکھانا ہے. ہو سکتا ہے ولاگ معمول سے تھوڑا لمبا ہوگا, اتنا لمبا نہیں ہوگا. اب ختم ہونے والا ہے, ضرور اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا. میں یہاں پہ اور بھی ولاگز بناتا ہوں اور الحمدللہ یہ یہاں پہ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ میرا جہاں پر جب تک قیام رہے گا میں اور ولاگ بھی بناؤں گا, آپ کو دکھاتا رہوں گا. یہ پیچھے ساری صحابہ کرام کی قبریں ہیں. میں نے آپ کو حضرت سمیہ, حضرت عمار رضی اللہ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھائیں, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر دکھائی. اور اب وہ خاص جگہ جو آپ بھی یہاں دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ اس کے میں قریب پہنچایا ہوں. کہاں؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ.
ان کی قبر مبارک اور ان کے ساتھ ان کے پاؤں میں ان کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے جن کا انتقال ہوا وہ بھی یہیں پہ مدفن ہیں۔ تو یہ دوستوں میں پہنچایا ہوں، یہ گریلز لگی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو ابھی دکھا سکوں تو یہ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ بہت سی قبریں ہیں۔ یہ جو قبریں درمیان میں ایک چھوٹی قبر اور ایک بڑی قبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک چھوٹی قبر ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی قبر ہے، یہ میں زوم تھوڑا میں نے کیا تو ہے۔ تو یہ جو قبریں درمیان میں ایک چھوٹی قبر ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کی قبر مبارک کے لیے ہم پہلے ذرا ایک دفعہ فاتحہ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دوستو یہ درود شریف پڑھ لیا۔ اب میں آج کل جو لوگ دفن ہوتے ہیں قریب سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو وہ پلاٹ دکھاؤں گا کہ آج کل جو لوگ ادھر کے جن کو مرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، سفر آخرت کی جن کی منزل آخری منزل ادھر مکہ شہر میں ہوتی ہے، ان کے لیے یہاں پر قبریں ہماری قبروں سے بالکل مختلف ہیں میرے دوستو۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھ لیجیے گا، یہاں پر قبروں کا سائز چھوٹا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہاں مدفن ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ روزانہ تقریباً 10-15 لوگوں کی میتیں اٹھتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ظاہر ہے بہت زیادہ لوگوں کو دفنانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر جو قبور ہیں، جو قبریں ہیں، ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹے، وہ پلاٹس چھوٹے ہیں۔ یہ میں واپس آیا ہوں صحابہ کرام کی قبروں سے نکل کے، آج کے زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہو تو وہ قبریں دکھانے کے لیے۔ تو یہ پیچھے یہ میں آپ کو کچھ قبریں دکھا بھی دیتا ہوں میرے دوستو۔ یہ پلاٹس میں نے کہا تھا دکھاؤں گا، یہ بہت خاص چیز ہے، یہ ضرور دیکھیے گا، مکمل دیکھیے اس ویلا کو، ویسے بھی مکمل دیکھیے گا آپ۔ یہ یہاں مردے کو اگر آپ اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے دوستو میری اور آپ کی آخری منزل، اس دنیا کی زندگی جس کے آخری منزل، یہ میں ایک قبر پہ آیا ہوں، یہ دیکھ لیں اس کا سائز پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکیں تو یہ اس قبر میں ایک کبوتر مرا ہوا پڑا ہے۔ یہ کبوتر میرے حال میں اڑتے ہوئے ادھر قبر میں آ کے گرا ہے۔ اب اسے نکال دیں گے تو یہ میں کھڑے ہو کے اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ میرے پیچھے بہت سی قبریں ہیں، یہ پلاٹس ہیں، یہ میرے دوستوں پلاٹ ہیں، یہ ہماری منزل ہے۔ یہ نئی قبریں ہیں، جو نئے لوگ ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے۔ اور قبر کا سائز کتنا ہے یہ بھی ذرا، قبر کا سائز کتنا ہے یہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ گہرائی تو قبر کی پوری ہے، گہرائی تو تقریباً 4 فٹ کے قریب، 4 فٹ کے قریب ان قبروں کی گہرائی ہے، لیکن ان قبروں کی چوڑائی تقریباً 2 فٹ، اور ان قبروں کی جو لمبائی ہے یہاں پر جو لوگ دفن ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً 4 فٹ۔ اب لمبا جو ہوتا ہے اسے بٹھا کر یہاں پر دفن کیا جاتا ہے، مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ پچھلی قبر کی جو دیوار بنی ہوئی ہے چھوٹی سی سائڈ کی، اس پر یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا میرے دوستوں۔ میں نے یہ بھی آپ کو جنت المعلا کے قبرستان کے پلاٹس بھی دکھا دیے۔ آخر میں ولاگ کو اب میں ختم کروں گا۔ اس قبرستان کی بہت اہمیت ہے، جب بھی مکہ المکرمہ آنا ہو، میں تو ہر روز ٹائم ملے جس دن میں ادھر شہر میں ہوتا ہوں تو نماز عصر کے بعد یہاں اگر آپ آئیں گے بہت ہی سکون ملے گا، بہت خاص جگہ ہے۔ اب میں گیٹ کی طرف سے نہیں جاؤں گا، میں دوسرے گیٹ کی طرف سے جاؤں گا، جس سے کیونکہ میں حرم شریف واپس آؤں گا نماز مغرب کے لیے۔ تو نماز مغرب سے پہلے کا یہ میں سرنگ نما جگہ ہے، اس کے نیچے سے گزر رہا ہوں۔ یہ میں نے ٹوپی اس لیے اتار دی تھی کہ مجھے دھوپ لگے،
کچھ دوستوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اکثر یہ گلا کرتے ہیں، انتہائی دکھ ہوتا ہے، او جی بہت گرمی ہے، مر گئے ہیں۔ وہ یار کوئی گرمی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دوست جا رہے ہیں انڈونیزیا والے، یہ موسٹلی سارے انڈونیزیا والے جو ہیں اور ترکی والے، یہ بڑے اتفاق سے جاتے ہیں اکٹھے ان کی۔ اچھا میں انڈونیزیا اور ترکی والوں پر ایک ویڈیو بناؤں گا، اور ہمارے پاکستانی جو آتے ہیں بیچارے یتیم ہو کے آتے ہیں، ان کا کوئی والی وار یہاں پہ نہیں ہوتا، خود جیو خود مرو۔ اور جو لوگ پہلی بار آتے ہیں، جن کو پہلے مختلف جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو بہت رگڑا، بلکہ وہ محروم رہ جاتے ہیں بہت سی اہم عبادات سے۔ لاکھوں روپیہ لگا کے بیچارے آتے ہیں، ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو ترکی والے اور انڈونیزیا والے 50-60 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، ان میں ایک رہنما ہوتا ہے جو مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی اپنے صحابہ کرام کی ہیں، یہ والی۔ اب میں اس کے جنت المعلا کے فرنٹ گیٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ولاگ تو تقریباً اہم چیزیں دکھا دیں، تو میں نے کہا گیٹ کی طرف جاؤں گا تو آپ کو ذرا وہ گیٹ کے مناظر بھی دکھا دوں گا۔ بہرحال میرے دوستو، اس ولاگ کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں یہاں پر انشاءاللہ میرا بھی ہے اور آج کے بعد تک یہیں پر قیام ہے، جہاں جاؤں گا آپ کے لیے شام کو انشاءاللہ آج میں آب زمزم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ولاگ بناؤں گا نماز مغرب کے بعد۔ اللہ نے چاہا تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو ویسے میں سیاست پہ پاکستان میں ہوتا ہوں تو سیاسی بکواسات ہوتے ہیں، وہی میرے موضوعات ہوتے ہیں، میں سیاست پہ ولاگ بناتا ہوں۔ آج کل میں سیاست پہ ولاگ کم ہی بناؤں گا، یہاں پہ میں انشاءاللہ مذہبی حوالے سے بات کروں گا، تھوڑی بہت جو میری نالج ہے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو یہ جنت المعلا کے حوالے سے آپ پڑھیں تو یہاں پر جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان میں سے میں نے چند کے نام لیے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام ہیں جو مکہ۔ اچھا ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے میں بتاؤں گا، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے ایمان کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لایا، کچھ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، سارے یہ باتیں غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی معلوم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اقرا باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، گھر آئے واپس، تو سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اماں خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اپنی تمام دولت اللہ اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دی، اور یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ جب تک زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ تقریباً 8 سال سننے میں کہ قریب رفاقت رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ بڑا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہاں پر ہمارے علماء کم ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسلام پر سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ، یا اللہ اللہ اکبر، ان کی تاریخ پڑھیے میرے دوستوں، اور ان کے شوہر حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد۔ حضرت عمار بن یاسر بہت بڑے صحابی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ مدفون ہے۔ پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ یہاں یہی مدفون ہیں۔ اس لیے اس قبرستان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی آپ کو اللہ لائے، سب دوستوں کے لیے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ میں تو آپ کو ہر اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ تب میرے پاکستان کے رہنے والے ہر مرد، زن، عورت، بہن، بھائی، بچے جو بھی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں جب آپ کی اور میری منزل اس طرح کے پلاٹس ہوں گے، ان پلاٹوں میں میں نے کہا نا 4 بائی 2 فٹ کے پلاٹ میں میرے دوستوں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پلاٹ کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے میرے عرض کروں گا ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں بھی، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں گے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ انشاءاللہ شام کو آب زمزم کی تاریخ لے کے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال، ابن اسکندر کو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ آپ کو محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔